बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये वीडियो देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और गैर मुस्लिमों के लिए खुसूसन कादियानियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि ये वीडियो इनके लिए बैसे रहमत बने। नाजरीन, जैसा कि आप इस वीडियो का थंबनेल से ही जान चुके होंगे कि इस वीडियो का मौजू क्या है। इस वीडियो का मौजू है मिर्ज़ा कादियानी की मौत कुरान के मुताबिक, वो मौत जिसका फैसला कुरान मजीद में 1400 साल पहले एक झूठा दावा करने नबूवत का झूठा दावा करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने वो उसके मुकद्दर में लिख दी। वो मौत जो कि कुरान मजीद में वाज़ह तौर पर एक उस बंदे के लिए लिख दी गई है जो कि ये कहे कि मुझ पर झूठा दावा करे कि मुझ पर वही नाज़िल होती है, या मैं झूठा दावा नबूवत करे। नाजरीन, आप सब को मालूम है कि मिर्ज़ा कादियानी जो कज़ाब था उसने झूठा दावा नबूवत किया और झूठे दावे किए कि मुझ पर वही नाज़िल होती है। तो इस सिलसिले में देखते हैं कि कुरान मजीद ने 1400 साल पहले इसके बारे में क्या कहा। ये नाजरीन आपको हम दिखाते हैं। ये सूरह अल-अनाम है, आयत नंबर इसकी 93 है। नाजरीन, इसमें देखें आपके ये जो अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है कि और इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या कहे मुझे वही हुई और इसे कुछ वही ना हुई, और जो कहे अभी मैं उतारता हूँ ऐसा जैसा खुदा ने उतारा। और कभी तुम देखो जिस वक़्त जालिम मौत की सख्तियों में है और फरिश्ते हाथ फैलाए हुए हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें ख्वारी का अजाब दिया जाएगा, बदला इसका कि अल्लाह पर झूठ लगाते थे और इसकी आयतों से तकब्बर करते थे। नाजरीन, आप देख लें इस सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पे ये फरमा दिया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। जो भी दावा करेगा कि वो नबी है वो झूठा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही नहीं उतारी जाएगी अब इसके बाद। दूसरी चीज़ जो इस आयत में है वो ये है कि वो जो झूठा दावा करेगा, झूठे दावे करेगा कि मैं नबी हूँ या मुझ पर वही उतरती है, तो उसकी जो मौत है वो कैसे होगी, उसकी मौत कैसे होगी इसका बताया गया है इस आयत में। कितनी जिल्लत वाली मौत होगी उसकी, कितनी सख्तियाँ होंगी उसके मौत में। ये दो चीज़ें नाजरीन आपको इस आयत में साफ तौर पर नज़र आएंगी। अब देखते हैं कि इस आयत के मुताबिक जिस तरह की मौत अल्लाह ताला ने मिर्ज़े को दी वो क्या इस आयत के मुताबिक थी या नहीं।
اور دوسری چیز جو ہم نے دیکھنی ہے کہ مرزے نے بہت سالے موبائلے کے میں چیلنج کیے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری موت اس طرح آئے، میری موت اس طرح آئے، مجھ کو یہ ہو، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ کو یہ ہو، اگر میں جھوٹا نہیں ہوں تو جو مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں ان کی موت اس طرح کی ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں قرآن مجید سے اور مرزے کی کتابوں سے، مرزے کی کتابوں سے اور مرزے کے بیٹے کی اور ان کے جو قادیانیوں کی کتابیں ہیں ان سے دکھاتے ہیں کہ مرزے کی موت کیسے ہوئی۔ تو اس سلسلے میں ناظرین سب سے پہلے جو ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ مرزا کہتا کیا تھا، مرزا اپنی موت مانگتا کیسے تھا، کس طرح کی موت چاہتا تھا کہ اس کو موت آئے، کس طرح کی موت وہ مانگا کرتا تھا اپنی دعاؤں میں، اپنی مبالوں میں جو چیلنج کرتا تھا اس میں۔ ویسے تو مرزے نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں، بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی، جیسے کہ محمدی بیگم والی پیشین گوئی، عبداللہ آتھم والی اور پیگٹ والی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری نہیں کی بلکہ اس کے منہ پہ ماری ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مرزے کی یہ جو اس نے خواہش کی تھی، جو اس نے دعا مانگی تھی، جو اس نے مانگی تھی اپنے لیے ایک چیز، وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فٹافٹ پوری کر دی اور بالکل اسی طرح پوری کی جس طرح کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 93 میں کیا ذکر آیا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی، اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا خدا نے اتارا۔ یہاں سے آگے جو اس کی موت کا ذکر آ رہا ہے مرزے کی۔ اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا، ذلت والا عذاب دیا جائے گا، ذلت کے ساتھ تمہاری جانیں نکالی جائیں گی۔ فرشتے گھسیٹیں گے اس کی روح کو دوزخ کی طرف اس کے جسم سے نکالتے ہوئے، اتنی سختی سے فرشتے اس کی جو جان ہے وہ نکالیں گے۔ اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی کی جو کتب ہیں اس میں اور مرزا ان قادیانیوں کی دوسری کتب میں جو ہیں اس میں مرزے کی موت کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے قادیانیوں کی کتاب ہے، مرزا غلام قادیانی کی، اس کا نام ہے جی روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ 122۔ اس پہ مرزا قادیانی کہتا ہے، کیا لکھتا ہے اپنی موت کے بارے میں کہ وہ اس کو کیسی موت ہونی چاہیے۔ تو یہ روحانی خزائن جلد 19 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 122 ہے۔ یہ ناظرین یہاں سے ہم پڑھتے ہیں اس کو، یہ اگر ایک عذاب دنیا سے کوچ کر جائے اور باقی لوگوں کو ہدایت ہو جائے تو ایسا مقابلہ والا نبی کا اجر پائے گا، لیکن ہم موت کے مبالغہ میں اپنی طرف سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت کا معاہدہ ایسے چیلنج سے ہمیں مانے ہیں۔ ہاں مولوی ثناء اللہ صاحب اور دوسرے مخالفوں کو منع نہیں کہ ایسے چیلنج سے ہمیں جواب دینے کے لیے مجبور کرے، خواہ وہ مولوی ثناء اللہ ہوں یا اور کوئی ایسا مولوی ہو جو مشاہیر میں سے اور اپنی جماعت میں عزت رکھتا ہو، جس کے بارے میں کم سے کم 50 معزز آدمی اس اشتہار پر تصدیقی شہادت ثبت کر دیں۔
اور چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی تحریر کی روح سے ایسے چیلنج کے لیے تیار بیٹھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، بس ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں کہ وہ ایسا چیلنج دیں، بلکہ ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے، کیونکہ ان کا چیلنج ہی فیصلہ کے لیے کافی ہے۔ مگر شرط یہ ہوگی کہ کوئی موت قتل کی روح سے واقع نہ ہو۔ مرزا صاحب یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ مرنے کی شرط دونوں میں سے ایک کے جو جھوٹا ہے اس کے مرنے کی شرط یہ ہوگی کہ وہ قتل نہ ہو۔ کیسے مرے وہ؟ بلکہ محض بیماری کے ذریعے سے ہو، بیماری سے مرے۔ اب ناظرین، آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت جو انسانوں کی وہ تو بیماریوں سے ہی مرتی ہے، تو اس میں مرزے نے وہ کیا کر دیا، چیلنج کر دیا، یا اس میں کیا اگر وہ مرزے نے یہ لکھ دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مرزے کی بھی اگر بیماری سے ہوگی تو موت تو کیا ہو گیا؟ اس سے آگے وہ مخصوص بیماریوں کو وہ چیلنج میں لاتا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ مثلاً طاعون سے یا ہیضہ سے، یہ دو بیماریاں اس نے چنی ہیں اپنے لیے، کیونکہ وہ جھوٹا تھا، اس لیے ہم تو یہی کہیں گے کہ اس نے اپنے لیے چنی ہے۔ یا اور کسی بیماری سے تا ایسی کارروائی حکام کے لیے تشویش کا موجب نہ ٹھہرے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے رہیں گے کہ ایسی موتوں سے فریقین محفوظ رہیں، صرف وہ موت کاذب کو آوے۔ مرزا بالکل یہ لکھ رہا ہے، ساری زندگی اس نے دعائیں مانگی ہیں کہ اس کو یہ موت نہ ہو اگر وہ جھوٹا نہیں ہے تو۔ کون سی موت نہ ہو؟ طاعون سے نہ مرے یا ہیضے سے نہ مرے، یہ دو بیماریوں سے وہ نہ مرے اگر وہ جھوٹا نہیں ہے تو۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا شخص تھا، تو یہ دعائیں وہ مانگتا رہا، اپنے منہ سے مانگتا رہا کہ یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے طاعون یا ہیضے سے موت آئے۔ یہ دعائیں وہ مانگتا رہا ساری زندگی۔ مرزے کی یہ منہ مانگی جو دعائیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر وہ جھوٹا نہیں ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی موت جو ہے وہ طاعون یا ہیضہ سے ہو۔ آگے لکھتا ہے جی، صرف وہ موت کاذب کو آوے جو بیماری کی موت ہوتی ہے، اور یہی مسلک فریق ثانی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور یاد رہے کہ ہماری قتل کی پیشین گوئی ایک خاص پیش گوئی تھی جو لیکھ رام کے متعلق تھی، اس میں خدا نے یہی زہر کیا تھا کہ وہ قتل کے ذریعہ سے مرے گا، اور ایسا ہی شائع کیا گیا۔ یہاں پہ یہ اس کی عبارت جو مولانا ثناء اللہ مدثری صاحب ہیں ان کے بارے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا آگے اس لیے پڑھا ہے کہ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہے، آگے پڑھیں۔ یہ پورا پڑھ دیا ہم نے، تو اس سے آگے بھی دیکھتے ہیں اگر کہیں پہ یہ چیز ہو۔ یہ آگے ہے جی، اسی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 123 پہ۔ پس اگر مولوی ثناء اللہ صاحب ایسے چیلنج کیے مستعد ہوں تو صرف تحریری خط کافی نہ ہوگا، بلکہ ان کو چاہیے کہ ایک چھپا ہوا اشتہار اس مضمون کا شائع کریں کہ ایک شخص کو اور اس جگہ میرا نام بتصریح لکھیں، میں کذاب اور دجال اور کافر سمجھتا ہوں، اور جو کچھ یہ شخص مسیح موعود ہونے اور صاحب الہام اور وحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس دعویٰ کا میں جھوٹا ہونا یقین رکھتا ہوں، اور اے خدا میں تیری جناب میں دعا کرتا ہوں اگر یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ شخص فی الواقعہ مسیح موعود اور فی الواقعہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو مجھے اس شخص کی موت سے پہلے موت دے دے۔
یہاں پہ اس نے ایک نئی بات کی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو مرزا قادیانی کو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی زندگی میں ہی موت دے دے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور بات اس نے لکھ دی، اور اگر میں اس عقیدہ میں صادق ہوں اور یہ شخص در حقیقت دجال، بے ایمان، کافر، مرتد اور حضرت مسیح اسمان پر زندہ موجود ہیں، تو کسی نامعلوم وقت میں پھر آئیں گے تو ایک شخص کو ہلاک کر دے۔ یہ لیں جی، 2 دعوے اس نے اس تحریر میں کر دیے مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ اب اس سے آگے دیکھتے ہیں ناظرین، تو ہم اس جو روحانی خزین کی یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بالکل صاف طور پہ مرزا قادیانی نے ایک چیز لکھی ہے، 2 چیزیں لکھی ہیں کہ اگر وہ جھوٹا ہے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری سچا ہے، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں ہی وہ مر جائے گا۔ اور دوسری جو بات اس نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ وہ کیسے مرے گا، طاعون سے مرے گا یا ہیضے سے مرے گا۔ اور تیسری بات یہ لکھی ہے کہ وہ یہ دعا کرے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ انہی 2 بیماریوں سے مرے گا۔ یہ دعا کے بارے میں بھی اس نے اس تحریر میں لکھا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ دعا کرے گا، خود دعا کرے گا کہ وہ موت جو ہے طاعون اور ہیضے والی وہ جھوٹے کو ہے۔ تیسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ مرزا قادیانی کا عقیدہ تھا، اس نے اپنی پوری قادیانیت میں یہی پھیلایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو وہ ضرور مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی زندگی میں ہی فوت ہو جائے گا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فوت کب ہوا، اور دوسرا کہ وہ فوت ہوا کیسے، کس بیماری سے مرا۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک اور اس کا اشتہار دکھا دیتے ہیں، جو اس نے اشتہار دیا ہوا ہے اسی سلسلے میں۔ وہ ہے جی یہ ہے جی کتاب ہے جی مجموعہ اشتہارات مرزا قادیانی خود کی، اپنی اس کی کتاب ہے، اور جلد نمبر اس کی 3 ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ صفحہ نمبر 578 ہے صفحہ نمبر اس کا، یہاں سے ہی وہ یہ لکھتا ہے، یہ ہے جی: مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ۔ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ، یہ لکھا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری، مدت سے آپ کے پرچے اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ، اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں ناظرین تاکہ سمجھ آ جائے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعوی مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا،
مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں، اور آپ بہت سے افطرا میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں، اور مجھے ان گالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ ناظرین یہ دیکھیں، مرزا خود اپنی ہاتھ سے لکھ رہا ہے اور زبان سے بول رہا ہے کہ اگر میں ایسا ہی دجال، مفتری، کذاب ہوں اپنے دعووں میں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، خود لکھا ہے ہلاک ہوا۔ تو یہ کس کی زندگی میں ہلاک ہو جائے گا؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے جو خط ہے، اس اشتہار ان کے بارے میں جو دیا، اس میں یہ لکھ رہا ہے کہ میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا اگر میں مفتری، مفسد، کذاب اور دجال ہوں۔ آگے لکھتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں یہ ناکام ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ لیں جی، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے کہ طاعون اور ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں، تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ یہ چیز ایک اور اس نے لکھ دی ہے مرزا قادیانی نے خود، کہ اگر یہ جو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب ہے، اگر یہ سارے مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو طاعون یا ہیضے کی بیماری سے وہ مرزا قادیانی کی زندگی میں ہی فوت ہو جائیں گے۔ آگے وہ لکھتا ہے یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک، بصیر و قدیر جو علیم و خبیر ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین، ایک چیز یہاں پہ نوٹ کر رہے ہیں، یہ لکھتا ہے کہ یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے۔ مطلب یہ کہ مرزا اپنا جو زندگی ہے اس میں مانگتا رہا ہے یہ دعا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ طاعون اور ہیضے کی بیماری سے مروں، اور دوسری وہ مانگتا رہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی صاحب کی زندگی میں مروں۔ اس کو کہتے ہیں منہ مانگی موت۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس سے آگے لکھتا ہے وہ جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر۔ یہ دوبارہ پڑھتا ہوں ناظرین، تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر۔ تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر، اور میری موت ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ ناظرین یہ دیکھیں، اب مرزا قادیانی جو دعائیں مانگتا تھا اپنی زندگی میں، وہ یہ مانگتا تھا کہ اے اللہ، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے ہیضے اور طاعون کی بیماری سے ہلاک کر،
ہلاک جو اس نے لفظ خود لکھا ہے، کوئی قادیانی اس پہ اعتراض نہ کرے، کیونکہ یہ مرزے نے خود لکھا ہے لفظ، میں نے نہیں لکھا، اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مجموعہ اشتہارات، جلد سوم، صفحہ نمبر 579، 88 اور 79 دونوں پیج پہ لکھتا ہے کہ تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ ناظرین، مرزے نے دو دعائیں مانگی اپنی زندگی میں کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو ایک تو وہ طاعون اور ہیضے کی بیماری سے مرے، دوسرا وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی زندگی میں ہی ہلاک ہو۔ تو ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کب مرا اور مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی وفات کب ہوئی۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہلاک ہوا مرزا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں وہ کیسے وفات پائی۔ یہ آپ گوگل میں جائیں گے، گوگل میں آپ لکھیں گے مرزا غلام احمد قادیانی، ٹھیک ہے جی۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی گوگل میں آپ لکھیں گے تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ویکیپیڈیا کھول دے گا، اس کی پوری ڈیٹیل کھول دے گا کہ وہ کیا تھا، کب پیدا ہوا، کب مرا، کب اس نے کیا کیا دعویٰ جات جھوٹے کیے، اور اس کی کتابیں جو ہیں تعلیمات کیا تھیں، وہ سارا گوگل آپ کے سامنے اس کا جو ہے منہ کی کالخ سارا وہ سامنے آپ کے لیے آئے گا۔ یہ ویکیپیڈیا میں کھل گیا جی مرزا غلام، یہ اس کی ساتھ میں یہ نوست والی تصویر بھی ہے، دیکھیں بندر جیسی شکل ہے اس کی، بندر نہیں وہ چپینزی جو ہوتا جو اس جیسی۔ اچھا یہ ہے جی اس کے نیچے یہ معلومات شخصیت، یہ اس کی پیدائش لکھی ہوئی ہے 13 فروری 1865 قادیان میں پیدا ہوا۔ یہ نیچے اس کے وفات لکھی ہوئی ہے جی، یہ وفات لکھی ہوئی ہے 26 مئی 1908، 26 مئی 1908، 73 سال کی زندگی اس کی ٹوٹل۔ ناظرین اس کو نوٹ کر لیں، ذہن میں بٹھائیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، 26 مئی 1908، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب ہم یہاں سے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں ان کی وفات کب ہوئی۔ یہ آ گیا جی۔ اسی طرح آپ گوگل میں جائیں، گوگل میں مولانا ثناء اللہ امرتسری لکھیں تو گوگل آپ کو، اور یہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ان کی کتابوں میں بھی جو قادیانیوں کی کتابیں ہیں اس میں بھی اس کی جو مرنے کی تاریخ ہے، ہلاک ہونے کی تاریخ ہے، وہ یہی لکھی ہوئی ہے 26 مئی اور 1908۔ اچھا جی، گوگل میں ویکیپیڈیا میں گئے تو ثناء اللہ امرتسری صاحب کا یہ ڈیٹیل نکل آئی ساری کہ وہ کیا چیز تھے، کب پیدا ہوئے۔ یہ ہے جی ثناء اللہ امرتسری، معلومات شخصیت، پیدائش 12 جون 1868، یہ نیچے وفات 15 مارچ 1948، 15 مارچ 1948، 80 سال کی زندگی ان کی۔ سرگودا میں وہ جو پاکستان جب بن گیا تو یہاں سرگودا میں مائیگریٹ ہو کے آئے، یہاں پہ وہ ان کی وفات ہوئی۔ ناظرین یہ دیکھیں مرزے کی ایک جو دعا ہے وہ یہی پوری ہوگی کہ وہ اگر جھوٹا ہے
تو وہ مولانا ثناءاللہ امرتسری کی زندگی میں ہی مر جائے گا۔ اس کے جھوٹا ہونے کی ایک جو نشانی ہے، ایک جو دلیل ہے، اس کے منہ، اس کے خود اپنی زبانی یہاں پہ پوری ہو گئی۔ اس سے آگے جاتے ہیں، دوسری جو نشانی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ مولانا ثناءاللہ امرتسری صاحب جو ہے مرزا قادیانی کے ہلاک ہونے کے 40 سال بعد تک زندہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری جو نشانی ہے جھوٹا ہونے کی، اس کی یہ دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم جاتے ہیں اسی گوگل میں جائیں گے تو آپ گوگل میں لفظ حیضہ لکھیں گے، لفظ حیضہ لکھیں گے آپ۔ حیضہ جب لکھیں گے تو یہ گوگل اس کو کھول دے گا، حیضہ۔ اس پہ جب آپ یہ دیکھیں، یہ حیضہ کھول دیا گوگل نے۔ حیضہ انگریزی میں اسے کولرا کہتے ہیں۔ چھوٹی آنت کی ایک مرض ہے جو ایک بیکٹیریا ویبرو کولرا کے ذریعے پھیلتا ہے، اس لیے انگریزی میں بھی اس کو کولرا ہی کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ نیچے حیضہ کی علامات ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ یہ کیا ہیں، اور پھر ان علامات کو دیکھنا ہے کہ وہ مرزے کو جو بیماری لگی تھی مرنے والی جب وہ ہلاک ہو رہا تھا، تو یہ علامات اس میں تھیں یا نہیں۔ یہ پہلی علامت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جی، چاول کے پانی جیسے دست، چاول کے پانی جیسے دست۔ دوسری علامت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے الٹیاں، الٹیاں۔ تیسری علامت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ٹانگوں میں درد، اور چوتھی علامت لکھی ہوئی ہے کمزوری۔ یہ چاروں علامات جو ہیں یہ دیکھنی ہے اب ہم نے کہ مرزے کو وہ جو آخری بیماری لگی تھی، ہم تو ابھی سے اس کو حیضہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم یہ بالکل تھا ہی حیضہ، باقی جو قادیانی ہے وہ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ہم نے انہی قادیانیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو بیماری تھی وہ حیضہ ہی کی تھی، جو کہ مرزا اپنے منہ سے مانگتا رہا تھا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو یہ بیماری تھی یا نہیں۔ اس کے لیے ہم مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے، جو کہ مرزا کا دوسرا بیٹا تھا، 2 نمبر بیٹا، اس کی کتاب ہے جو اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے سیرت المہدی کی سیرت لکھی ہے جی۔ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ کیا ناظرین آپ کہیں، بڑی بری مثال ہے لیکن یہاں پہ نہیں دیتے کیونکہ ہم نے یہ جو ویڈیو ہے یہ قادیانیوں کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ اس کو ویڈیو کو دیکھ کے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ قادیانی کے مرزا قادیانی کی موت کو دیکھیں کہ کیسی موت اس کی ہوئی، قرآن نے کیسی اس کے بارے میں 1400 سال پہلے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی موت ایسی ہوگی، کیونکہ وہ جھوٹا جو بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کی موت کیسی ہوگی۔ یہ دیکھ لیں، سیرت المہدی ہے اس کا جناب، سیرت اور سیرت المہدی کا صفحہ نمبر یہ 9 ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 9 ہے۔ سیرت المہدی، یہ آپ کو بتا دیں پہلے کہ یہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ہماری پتہ نہیں کہاں سے دکھا دیا، یہ تو کتاب ہی نہیں تھی وہ۔ یہ ہے جی سیرت المسیح موعود، یہ اوپر چلتے ہیں اور یہ ناظرین
سیرت المہدی حصہ اول، صاحبزادہ مرزا بشیر احمد ایم اے، ایم اے کا مطلب ایم اے، یہ جی دیکھیں جی چھاپی ہوئی کس نے ہے؟ محمد فخر الدین احمدی ملتانی، محتمم احمدیہ کتاب گھر قادیان دارالمان کو شائع کرنے کا فخر حاصل، بڑا فخر حاصل ہے جی اس کو، کیونکہ اس نے مرزے کی ایسی کی تیسی اس میں فخر کے ساتھ حاصل کیا ہے، اس وجہ سے یہ ناظرین صفحہ اس کا 9 آ جائے تو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ یہ ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود کی آخری بیمار ہوئے اور آپ کی حالت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا اللہ کی یہ کیا ہونے لگا ہے؟ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ ناظرین یہ لفظ، یہ 5-6 لفظ موتی ہیں، ہیرا ہے، سونا ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرزا کیا کہا کرتا تھا۔ مرزا کہا کرتا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری موت ہیضہ سے ہو، طاعون سے ہو۔ مرزا کہا کرتا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری موت مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی زندگی میں ہو، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں۔ وہ میں نے آپ کو ویکیپیڈیا سے دکھا دیا کہ مرزا جو ہے 1908 کو ہلاک ہوا اور مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں وہ 1948 میں وفات پاتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں مرزا کہا کرتا تھا، یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار مختصر عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود 25 مئی 1908، یہ بھی ناظرین ڈیٹ نوٹ کر لیں، جو ویکیپیڈیا میں 26 مئی 1908 میں نے آپ کو دکھایا، یہ دیکھیں 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے، اپنے مرنے کے 1 دن پہلے شام کو۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا، یا شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود اسہال کی بیماری میں سے سخت بیمار ہے۔ ناظرین اس کو نوٹ کرنا ہے آپ نے، اسہال کی بیماری سے سخت بیمار ہے۔ اسہال کہتے ہیں دست کو۔ ہیضے کی علامت نمبر 1 ویکیپیڈیا میں نے آپ کو دکھائی کہ ہیضے کی علامات کیا ہیں، اس میں سے ایک دست جس کو اسہال کہتے ہیں۔ علامت نمبر 1 یہاں پہ مرزا قادیانی کا اپنا بیٹا خود بیان کر رہا ہے کہ مرزے کو دست کی بیماری تھی، دست لگے ہوئے تھے۔ آگے لکھتا ہے اور حالت نازک ہے اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پہلی نظر حضرت
مسیح کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی، اور میرے دل پر یہی اثر پڑا کہ یہ مرض الموت ہے۔ یہ دوسری چیز ناظرین یہاں پہ نوٹ کریں کہ یہ مرض الموت ہے۔ مرزا کہا کرتا تھا نا کہ میری جو موت ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو میری جو موت کی جو مجھے بیماری لگے وہ ہیضے کی ہو یا طاعون کی ہو۔ مرض الموت ہے مطلب موت کی بیماری ہے، بالکل وہ بیماری ہے جس سے بندہ مر جائے گا۔ ویسے تو انسان زندگی میں کئی دفعہ بیمار ہوتا ہے، اس کو کئی امراض جو ہیں لاحق ہوتے ہیں لیکن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مرض الموت کا مطلب وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ آخری بیماری جس سے بندہ ہلاک ہو جائے، مر جائے۔ تو ناظرین اوپر ایک نشانی مرزے کے بیٹے نے خود تسلیم کر لی کہ مرزے کو اسہال لگے ہوئے تھے، دست لگے ہوئے تھے، جو کہ ہیضہ کی بیماری کی ایک علامت ہے۔ آگے لکھتا ہے اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ یہ لیں جی دوسرا اقرار مرزے کے اپنے بیٹے کا کہ مرزا کو اس وقت بہت کمزوری ہو چکی تھی۔ ہیضہ کی بیماری کی دوسری علامت کمزوری، یہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے خود اپنے قلم سے لکھی ہے، آپ خود مان رہا ہے کہ اس کو کمزوری بھی تھی۔ نمبر ایک ہیضہ بھی، دست بھی لگے ہوئے تھے اور کمزوری بھی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر نے نبض دیکھی تو ندارو سب سمجھے کہ وفات پا گئے، اور یکدم سب پر ایک سناٹا چھا گیا۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد نبض میں پھر حرکت پیدا ہوئی، مگر حالت بدستور نازک تھی۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور حضرت مسیح کی چارپائی کو بحسین سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے۔ جب ذرا اچھی روشنی ہو گئی تو حضرت مسیح نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ غالباً شیخ عبد الرحمن صاحب قادیانی نے عرض کیا کہ حضور ہو گیا ہے۔ آپ نے بستر پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کیا اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کر دی۔ مگر آپ اسی حالت میں تھے کہ غشی سی طاری ہو گئی اور نماز کو پورا نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ عرض کیا گیا حضور ہو گیا ہے۔ آپ نے پھر نیت باندھی، مگر مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں۔ اس وقت آپ کی حالت سخت کرب اور گھبراہٹ کی تھی۔ ناظرین یہ بھی نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ فرشتے اس کی جان کو ایسے نکالیں گے جیسے کانٹوں پہ کسی کو گھسیٹا جاتا ہے۔ کس کی جان کو؟ جو کہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو کہ جھوٹ بولے گا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اس کی جان کو۔ یہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے خود لکھ دیا، یہاں پہ اقرار کیا آپ کی حالت سخت کرب اور گھبراہٹ کی تھی۔ آگے لکھتا ہے جی غالباً 8 یا 8:30 بجے ڈاکٹر نے پوچھا کہ حضور کو خاص طور پر کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر آپ جواب نہ دے سکتے، اس لیے کاغذ قلم دوات منگائی گئی اور آپ نے بائیں ہاتھ پر سہارا لے کر بستر سے کچھ اٹھ کر لکھنا چاہا، مگر بمشکل 2-4 الفاظ لکھ سکے اور پھر باوجہ ضعف، یہ دیکھ لیں، باوجہ کمزوری، ضعف، دوسری جو علامت ہے حیضہ کی، کہ کاغذ کے اوپر قلم گھسیٹتا ہوا چلا گیا اور آپ پھر لیٹ گئے۔ یہ آخری تعریف جس میں غالباً زبان کی تکلیف کا اظہار تھا، یہ آخری تعریف جس میں غالباً زبان کی تکلیف کا اظہار تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا تھا
قرآن مجید میں سورہ الانعام میں آیت نمبر 93 کہ جو جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے یا اس کی طرف سے اس کو اللہ کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، تو اس کی زبان، اس کی جو جان نکالی جائے گی وہ کیسے نکالی جائے گی، کس طرح فرشتے دور کھڑے ہو کے اس کی جان کو ایسے نکالیں گے جیسے کسی کو کانٹوں پہ گھسیٹا جاتا ہے۔ آگے لکھتا ہے اور کچھ حصہ پڑھا نہیں جاتا تھا، جناب والدہ صاحبہ کو دے دی گئی۔ 9 بجے کے بعد حضرت صاحب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو گرگرا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ لیں ناظرین، ایک اور سختی جو موت کی ہے وہ شروع ہوگی۔ گرگرا میں کوئی آواز وغیرہ نہیں تھی کیونکہ اس کو گھسیٹا جا رہا تھا کانٹوں پہ، جو جان اس کی نکالی جا رہی تھی، فرشتے اس کو گھسیٹ رہے تھے کانٹوں پہ، تو وہ سارا کچھ گرگرے شروع ہو گئے، بلکہ صرف سانس لمبا لمبا اور کھچ کھچ کر آتا تھا۔ خاکسار اس وقت آپ کے سرانے کھڑا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر والدہ صاحبہ کو جو اس وقت ساتھ والے کمرے میں تھیں اطلاع دی گئی۔ وہ مما چند گھر کی مستورات کے آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس وقت ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب لاہوری نے آپ کی چھاتی میں پشتان کی پاس انجیکشن یعنی دوائی کی پچکاری کی، جس سے وہ جگہ کچھ ابھر آئی مگر کچھ افاقہ محسوس نہ ہوا، بلکہ بعض لوگوں نے برا منایا کہ اس حالت میں آپ کو کیوں یہ تکلیف دی گئی ہے۔ آگے ہے جی، تھوڑی دیر بعد تک گرگرا کا سلسلہ جاری رہا اور پھر ہر آن سانسوں کے درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ نے ایک لمبا سانس لیا اور ہلاک ہو گئے۔ ہلاک میں نے ناظرین یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، میں نے اپنی طرف سے بولا ہے کیونکہ مرزے نے اپنے اشتہار میں خود لکھا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ خود انہوں نے لفظ ہلاک استعمال کیا تھا، اگر میں جھوٹا ہوں تو میری جو موت ہے، میں جو ہلاک ہوں گا وہ ہیضہ کی بیماری سے ہلاک ہو جاؤں گا۔ آگے ناظرین، یہ تو ہوگی مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے بیٹے کی گواہی کہ مرزے کو ہیضہ کی بیماری، مرزا جو ہلاک ہوا ہے وہ ہیضہ کی بیماری سے ہلاک ہوا ہے۔ اس سے آگے اب ہم اس کی جو بیوی ہے نصرت جہاں بیگم، اس کی گواہی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا گواہی دے رہی ہے مرزے کی موت کے بارے میں، ہلاکت کے بارے میں۔ آگے لکھتا گیا ہے، آگے مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے کہ خاکسار نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے، جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی اور حضرت مسیح کی وفات کا ذکر آیا، تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا۔ دست، یہ ناظرین وکی پیڈیا میں ہیضہ کی جو علامت ہے اس میں بالکل لکھا ہوا ہے دست۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی گواہی دے رہی ہے کہ مرزے کو دست آیا۔ ہیضے کی جو علامت ہے، اس علامت جو ایک علامت ہے دست آنا، یہ وہ بیان کر رہی ہے کہ مرزے کو دست آیا۔ مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ کا خانہ تشریف لے گئے۔ یہ ناظرین بار بار دست، دست بدست جسے کہتے ہیں، دست بدست، دست کے اوپر دست، اسہال کے اوپر اسہال،
مرزے کو لگاتار دست آ رہے ہیں. مرزے کی بیوی بیان کر رہی ہے، یہ گواہی دے رہی ہے کہ ہیضے کی جو علامت ہے دست آنا، وہ مرزے کو بار بار دست آ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے بہت زیادہ ضعف محسوس کیا. یہ ناظرین دوسری علامت بیان کر رہی ہے مرزے، ہیضے کی دوسری علامت بیان کر رہی ہے مرزے غلام قادیانی کی بیوی، کہ مرزے کو دوسری علامت بھی شروع ہو گئی. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا. میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا، اتنی کمزوری تھی. دوسری علامت مزید بڑھ رہی ہے نا، بڑھ گئی. جو ہیضے کی دوسری علامت ہے کمزوری، وہ مزید بڑھ گئی. اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چارپائی پہ ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ. میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں. اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا. نہیں جی، ہیضے کی علامت نمبر 1 دوبارہ آ گئی ہے، مگر اب اس قدر ضعف تھا. نہیں جی، علامت نمبر 2 ہے وہ جو اور بڑھ گئی ہے ہیضے کی کمزوری، کہ آپ پاخانہ نہ جا سکتے تھے. اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی. مگر ضعف بہت ہو گیا تھا. ہیضے کی علامت نمبر 2 بہت زیادہ ہو گئی تھی. کمزوری جو ہے، ہیضے کی علامت نمبر 2 جو ہے کمزوری، وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. مرزے کی بیوی خود بتا رہی ہے اور مرزے کا بیٹا خود لکھ رہا ہے. اس کے بعد ایک اور دست آیا. اچھا جی، تو اتنا ضعف تھا کہ اس کے ضعف بہت ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی. یہ لیں جی ناظرین، ہیضہ کی علامت نمبر 3 الٹیاں، قے آنا، الٹیاں آنا. تیسری علامت بھی داخل ہو گئی ہے مرزے میں. پھر کہتے ہیں یہ قادیانی لوگ کہ نہیں جی ان کو تو یہ ہیضے کی بیماری سے مرے ہی نہیں تھے. اور یہ کس سے مرے تھے؟ تیسری علامت بھی آ گئی ہے، ہیضے کی تیسری علامت بھی آ گئی ہے. ہیضے کی علامات بنانے والا گوگل ہے بتانے والا. ڈاکٹروں سے پوچھو ہیضے کی کیا علامات ہے. تم میں تو بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، پوچھو ان سے کہ کیا علامتیں ہیں اور پھر پڑھو اس عبارت کو، سیرت المہدی کی عبارت کو. یہ 3 صفحے ہیں، زیادہ نہیں ہیں. پڑھو اس کو، ڈاکٹروں سے پوچھو ہیضے کی کیا علامات ہیں اور اس کو پڑھو. یہ ساری علامات مرزے میں تھیں یا نہیں؟ آگے لکھتا ہے جب آپ کیسے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ لیٹے لیٹے پشت کے بل چارپائی پہ گر گئے. یہ لیں جی چوتھی علامت، ٹانگوں میں درد کی، اٹھ نہیں سکتا تھا. ٹانگیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹنگیں سا نہ سا. چوتھی علامت قادیانیوں پڑھو، یہ 3 پیج ہیں، خدا کے لیے پڑھو اس کو. ڈاکٹر سے پوچھو ہیضے کی علامات کیا ہیں. دست، مرزے کو دست لگے، مرزے کو کمزوری ہوئی، مرزے کو قے آئی، الٹیاں لگیں اور مرزے کی ٹانگوں میں اتنا درد کہ پشت کے بل چارپائی پر گر گئے. پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دیگر گوں ہو گئی. اس پر میں نے گھبرا کر کہا. یہ آگے پھر وہی فقرہ جو گولڈن فقرہ، ہیرا فقرہ، وہ کہتے ہیں موتی. اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا. اور مرزا کیا کہا کرتا تھا میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا. مرزے کی
کتابوں سے بتا دیا۔ روحانی خزین جلد 19 صفحہ نمبر 122 سے پڑھ کے بتایا کہ مرزا کہا کرتا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری موت ہیضہ یا طاعون سے ہو۔ یہ ہیضہ سے موت ہو رہی ہے اس کی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری موت مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی زندگی میں ہو۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب مرزے کے ہلاک ہونے کے 40 سال بعد تک زندہ رہے۔ 1948 میں وفات پاتے ہیں۔ مرزا قادیانی 1908 میں ہلاک ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ کیا کہا کرتا تھا؟ مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ نمبر 578 اور 579 میں خود مرزے نے لکھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں کہ میری موت ہیضہ سے ہو اور میری موت مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی زندگی میں ہو۔ یہ کہا کرتا تھا مرزا۔ اب بھی اگر تم نہ سمجھو نادانو تو کب سمجھو گے؟ بتاؤ نا، کب سمجھو گے اگر اب بھی نہیں سمجھو گے؟ اور اس سے قرآن نے جو فیصلہ فرمایا 1400 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا کہ وہ جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والے کی موت کیسے کرے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا نشان، مرزے قادیانی کی کیسی ذلت والی نکالی جان، واہ سبحان اللہ۔ کیا فرماتا ہے قرآن؟ قرآن فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی، اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا خدا نے اتارا۔ اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ مرزا قادیانی ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، میں نبی ہوں، میں مسیح ہوں، میں امام مہدی ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ مجھے وحی میں یہ علام ہوئے ہیں کہ میں یہ بن گیا ہوں، اب میں مسیح بن گیا ہوں، اب میں امام مہدی بن گیا ہوں، اب میں نبی بن گیا ہوں، اب میں پتہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا۔ یہ دیکھیں ناظرین، پہلے قادیانیوں پہلے سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 پڑھو، اس کے بعد کیا کرو؟ اس کے بعد تم روحانی خزین جلد 19 صفحہ نمبر 122 اور 123 پڑھو، تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ سمجھنا مشکل نہیں ہے، صرف یہ سوچ کے پڑھو کہ ہم نے پہچاننا ہے کہ جھوٹا تھا مرزا، یہ سوچ کے پڑھو۔ اس کے بعد جب روحانی خزین پڑھ لو جلد 19 صفحہ 122 اور 23 پڑھ لو تو مجموعہ اشتہارات پڑھ لو، مجموعہ اشتہارات جلد صفحہ نمبر 578 اور 79 یہ پڑھو، جس پہ مرزے نے مبالغے کا چیلنج کیا تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو۔ اس کے بعد تم مرزے کی جب فوت ہوتا ہے وہ پڑھ لو کہ کب فوت ہوا تھا، ویکیپیڈیا سے دیکھ لو، اپنی کتابوں سے پڑھ لو، اسی سیرت المسیح میں آگے جا کے آپ کو وہ مل جائے گا کہ کب مرا تھا، کب ہلاک ہوا تھا مرزا۔ اس کے بعد سبحان اللہ، ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ویکیپیڈیا نکال گوگل سے، زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف ثناء اللہ امرتسری لکھیں گے گوگل اس کا ویکیپیڈیا نکال دے گا۔ 1948 کو وفات ہوتی ہے ان کی، مرزا قادیانی کی
ہلاکت سے 40 سال بعد وفات ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد حیضہ کو دیکھ لو، ڈاکٹر سے پوچھ لو کہ حیضے کی علامات کیا ہیں. اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، بہت سارے تم کہتے ہو نا کہ ہمارے میں تو بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت ڈاکٹر ہیں، بہت یہ ہیں. اگر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا تو گوگل سے حیضہ کی علامات دیکھ لو. گوگل میں حیضہ لکھو گے تو اس کی علامات گوگل وہ ویکیپیڈیا سے آ جائیں گی. کیا علامات ہیں؟ دست، اسہال جسے کہتے ہیں، ٹٹیاں، پوٹیاں. دوسری علامت کمزوری. تیسری علامت الٹیاں. چوتھی علامت ٹانگوں میں درد. یہ چاروں علامات سیرت المہدی کو پڑھو. سیرت المہدی میں مرزا قادیانی کا بیٹا لکھ رہا ہے، مرزا قادیانی کی بیوی بتا رہی ہے کہ یہ علامتیں تھیں چاروں. ناظرین قادیانیوں پڑھو، مرزا قادیانی کی بیٹے کی پڑھو سیرت المہدی. اس نے مرزا قادیانی کی موت کے بارے میں لکھی ہے، خود لکھی ہے، کسی اور نے، کسی مولوی مسلمان نے نہیں لکھی. مرزا قادیانی کے اپنے بیٹے نے لکھی ہے. اور کس نے لکھوائی ہے؟ مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم، جس میں سے یہ بشیرہ، بڑا بشیرہ اور چھوٹا بشیرہ دونوں تھے، اس نے لکھوائی. نہیں، تصدیق کی ہے. تصدیق کے لیے مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میں یہ تحریر مرزا کا اپنی ماں کے پاس تصدیق کے لیے لے کے مجھے یہ بتایا کہ یہ لکھو کہ مرزا قادیانی کو دست بھی تھے، مرزا قادیانی کو قے بھی تھی، مرزا قادیانی کو کمزوری بھی تھی، مرزا کا ٹانگوں میں درد بھی اتنا تھا کہ وہ پشت کے بل گیا ہو سکتا، اتنا درد تھا ٹانگوں میں. خدا کے لیے پڑھو قادیانیوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا دین محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی سرکار والے پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جھوٹوں کے بارے میں. اللہ تعالی ہمیں جھوٹوں سے بچائے. آمین ثم آمین.